अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहम्मद हुसैन हिकल ने चंद हवाले देकर लिखा है कि रुस्तुम के लिबास, तलवार, खंजर और उसकी ज़रा और दीगर अशिया की कीमत कमो बेश 70,000 दरहम थी। उसकी टोपी या खद में हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे और उसकी शक्ल शाहाना ताज जैसी थी। ये टोपी दरिया में चली गई थी और रुस्तुम का तख्त जो बग्घी पर नस्ब था वो तो बहुत ही कीमती था। इसके बाद ज़हरा तमीमी, जिसका पूरा नाम ज़हरा बिन जविया था, साद बिन अबी वकास के पास आया और उन्हें बताया कि उसने किस तरह जलीनूस को कत्ल किया है और उस फौज को किस तरह बिखेरा है जिसे वह मुकाबले के लिए यकजा कर रहा था। अमीर लश्कर ज़हरा ने साद से पूछा, क्या मैं इस मालो दौलत का हकदार नहीं हूँ जो मैंने जलीनूस से हासिल की हैं? साद बिन अबी वकास ने उससे उन अशिया की तफसील पूछी जो उसने जलीनूस से हासिल की थीं। इन अशिया में जलीनूस की ज़ाती चीज़ों के अलावा सोने के कुछ टुकड़े और कीमती हीरे और जवाहरात भी थे जो वह अपने साथ ले जा रहा था। इब्ने जविया, साद ने कहा, कौन कह सकता है कि तेरा यह करनामा इतने बड़े इनाम के काबिल नहीं, लेकिन यह मालो दौलत इतना ज़्यादा है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त के बगैर सिर्फ एक आदमी को नहीं दे सकता। ज़हरा ने इस फैसले को बिला चूं चरा कबूल कर लिया। साद ने उसी वक्त एक पैगाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के नाम लिखवाया जिसमें उन्होंने फतह की खुशखबरी लिखी और इसके साथ ये लिखवाया कि ज़हरा ने एक बड़े ही काबिल फ़ारसी जर्नैल को कत्ल किया है और उसकी जमीयत को बिखेरा है। उन्होंने हज़रत उमर के नाम में इस माल गनीमत की तफसील लिखवाई जो ज़हरा ने जलीनूस से हासिल किया था और इजाज़त तलब की थी कि यह तमाम माल दौलत ज़हरा को ही दे दिया जाए या इसमें से कितना हिस्सा दिया जाए। यह पैगाम घोड़े की बजाय ऊँट पर रवाना किया जाए। साद बिन अबी वकास ने कहा, ऊँट यकीनन घोड़े से तेज जाएगा और एक ही बार घोड़े से ज़्यादा सफ़र पानी के बगैर करेगा। हुक्म के मुताबिक यह पैगाम शुतुर सवार कासिद के हाथ उसी वक्त भेज दिया गया। कासिद का नाम साद बिन अमीला फजारी था। ये कासिद तो कुछ दिनों बाद मदीना पहुंचा होगा और इन दिनों के दौरान कादसिया में और कादसिया से मदैन के रास्ते में बहुत कुछ हुआ होगा। वहाँ की बात करने से पहले हम बेहतर समझते हैं कि कासिद की बात और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने जो जवाब दिया था उसका जिक्र पहले कर दिया जाए। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि हज़रत उमर के जहन पर फारिस सवार हो गया था। इसकी जो वजूहात थीं वो बयान की जा चुकी हैं। उन्हें कादसिया से हर रोज़ सिपा सलार की तरफ से पैगाम जाता था। 2-4 रोज़ पहले उन्हें इत्तला पहुंची थी कि कादसिया की जंग शुरू हो गई है। हज़रत उमर इस कदर बेताब रहने लगे थे, जब फुर्सत मिलती घोड़े पर सवार होकर मदीना से उस रास्ते की तरफ निकल जाते जो इराक की तरफ जाता था। खबर हर रोज़ तो नहीं पहुँच सकती थी, 750 मील की मुसाफत थी। एक रोज़ हज़रत उमर हस्बे मामूल कादसिया के रास्ते पर मदीना से कुछ दूर निकल गए। वो कासिद की राह देख रहे थे। उन्हें एक शुतुर सवार नजर आया जो ऊँट को दौड़ाता आ रहा था। कहाँ से आ रहे हो भाई? हज़रत उमर ने शुतुर सवार के करीब आने पर उससे पूछा, और कहाँ जा रहे हो? मैं कादसिया से आ रहा हूँ भाई। शुतुर सवार ने ऊँट को बिला रोके जवाब दिया। हज़रत उमर ने उसके साथ घोड़ा दौड़ा दिया। तुम कादसिया के कासिद तो नहीं? हज़रत उमर ने पूछा। हाँ भाई, शुतुर सवार ने जवाब दिया, मैं कादसिया से अमीर लश्कर साद बिन अबी वकास का पैगाम अमीरुल मोमिनीन के नाम लाया हूँ। ये कासिद नौजवान था और मदीना से कुछ दूर के गांव का रहने वाला था। इसने हज़रत उमर को कभी नहीं देखा था। हज़रत उमर ने भी इसे ना बताया कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ। वो उसके साथ घोड़ा दौड़ाते गए। खुदा की कसम, हज़रत उमर ने कहा, मैं कादसिया की ही खबर सुनने को बेताब हूँ। मैं मदीने का रहने वाला हूँ। कोई खुशखबरी है तो मुझे नहीं सुनाना चाहोगे? अल्लाह ने आतश परस्तों को 4 दिनों की लड़ाई के बाद बहुत बुरी शिकस्त दी है। कासिद ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी फौज पर फतह दी है जो हम लोगों ने कभी देखी थी ना सुनी थी। ऊँट की रफ्तार मदीना में दाखिल होकर कम हुई। हज़रत उमर भी उसके साथ ही शहर में दाखिल हुए। लोगों ने उन्हें एक शुतुर सवार के साथ आते देखा तो वो रास्ते में आ गए। या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी ने आगे होकर पूछा, कादसिया की कोई खबर नहीं आई? इसी तरह 2-3 और आदमियों ने हज़रत उमर को बाद अस्सलाम अमीरुल मोमिनीन कहा तो शुतुर सवार ने ऊँट को रोक लिया और कूद कर घोड़े से उतरा। हज़रत उमर भी घोड़े से उतरे। या अमीरुल मोमिनीन, शुतुर सवार साद बिन अमीला ने हज़रत उमर का एक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, मुझे रास्ते में ही क्यों ना बता दिया कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं? मुझसे यह गुस्ताखी क्यों करवाई? कुछ हरज नहीं मेरे भाई। हज़रत उमर ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मुझे अमीरुल मोमिनीन कहता है या नहीं। मेरी दिलचस्पी तो उस पैगाम के साथ है जो तुम लाए हो। हज़रत उमर ने वहीं पैगाम लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। मदीने के लोग इकट्ठे हो गए थे।
حضرت عمر نے سب کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ تھوڑی سی دیر میں یہ خوشخبری گھر گھر پہنچ گئی۔ لوگ مسرت و شادمانی کے نعرے لگاتے باہر نکلے۔ مدینے کا بچہ بچہ قادسیہ کی خبر سننے کا منتظر تھا۔ حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے اور دوسرا پیغام پڑھا جو مال غنیمت سے متعلق تھا۔ انہوں نے اسی وقت جواب لکھوایا اور اسی قاصد سے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر کے واپس چلا جائے۔ کچھ دنوں بعد سعد بن ابی وقاص کو امیر المومنین کا جواب ملا۔ سعد نے امیر المومنین سے زہرہ بن جویہ کو مال غنیمت دینے سے متعلق پوچھا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا جواب یہ دیا: زہرہ جیسے جہاں بعض مجاہد روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے اس پر اعتبار کرو۔ اس نے بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے اور تم نے اور جنگیں بھی لڑنی ہیں۔ اس کا دل نہ توڑو۔ اس نے جالینوس کے جسم سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اسے دے دو۔ اس کے علاوہ جب مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کرو تو زہرہ کو 500 درہم زیادہ دینا۔ سعد بن ابی وقاص کو توقع نہیں تھی کہ قادسیہ سے اتنا زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ وہ تمام بخش جو خچروں پر لدے ہوئے تھے اور لدے جا رہے تھے اور جن میں رستم چھپ گیا تھا وہ سب سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ فارس کی فوج کی تنخواہ تھی۔ اتنی زیادہ رقم یہ سوچ کر لی گئی تھی کہ رستم یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ وہ مدینہ تک پہنچے گا۔ فارس کے جرنیلوں اور ان سے کم درجہ افسروں کی شہنشاہی مشہور تھی۔ وہ اپنے ساتھ آسائش اور عیاشی کا بیش قیمت سامان لائے تھے۔ اس کے علاوہ اس فوج کے ساتھ بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ تاریخوں کے مطابق مال غنیمت اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ہر سوار کو 6000 درہم اور ہر پیادے کو 2000 درہم دیے گئے۔ جن مجاہدین نے شجاعت کے غیر معمولی مظاہرے کیے تھے انہیں 500 درہم زیادہ دیے گئے۔ سعد نے خلافت کا حصہ جو خمس کہلاتا تھا الگ کر دیا تھا۔ یہ تقسیم ہو چکی تو اسی روز سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ انہوں نے نقد رقم یوں تقسیم کی ہے اور خمس علیحدہ کر دیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے جواب دیا: خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ ان تھوڑے سے مجاہدین کا یہ کارنامہ معمولی نہیں کہ انہوں نے فارس جیسی جنگی قوت کو اتنی زبردست شکست دی ہے کہ فارس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو اسے بھی پورا صلہ دو۔ سعد نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ شہیدوں کا حصہ ان کی بیوگان کو دے دیا گیا اور جو بیوگان اپنے گھروں میں تھیں ان کے حصے الگ کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ اعلان کر رہے تھے کہ کسی کو حصہ نہ ملا ہو یا تھوڑا ملا ہو تو وہ سامنے آئے۔ کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ یہ اعلان کروانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ ہر کسی کو اتنا زیادہ حصہ دے کر بھی خاصا مال غنیمت بچ گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے اس کی اطلاع حضرت عمر کو دی اور پوچھا کہ یہ بیت المال کے لیے بھیجا جائے یا نہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو حافظ قرآن ہیں۔ حضرت عمر کا یہ جواب پہنچا تو سعد بن ابی وقاص نے اعلان کروایا کہ جو مجاہد حافظ قرآن ہیں وہ سامنے آئیں۔ کسی بھی تاریخ میں ان مجاہدین کی تعداد نہیں ملتی جو حافظ قرآن تھے۔ جتنے بھی تھے انہیں مال غنیمت میں سے اضافی حصہ دیا جانے لگا۔ اس تقسیم میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا۔ قرآن کے حافظوں میں 2 مجاہد عمر بن مادی کرب اور بشر بن ربیع بھی شامل ہو گئے۔ ہر وہ مجاہد جو حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا امتحان لے کر اسے حصہ دیا جاتا تھا۔ ابن مادی کرب سعد بن ابی وقاص نے عمر بن مادی کرب سے پوچھا: تمہیں کتنا قرآن حفظ ہے؟ میں قرآن حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابن مادی کرب نے جواب دیا: میں نے یمن میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد میں اتنی زیادہ لڑائیوں میں شریک ہوا کہ قرآن حفظ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ نہیں میرے بھائی، سعد نے کہا، تمہاری شجاعت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں یہ حصہ دینے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ تم حافظ قرآن نہیں ہو اور تم ابن ربیع۔ سعد نے بشر بن ربیع سے پوچھا: تم نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ بشر بولا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسکرا کر چپ ہو گیا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب ہنس پڑے۔ سعد بن ابی وقاص کی بھی ہنسی نکل گئی۔ نہ سعد نے نہ کسی اور نے برا جانا کہ دونوں قرآن کے حفظوں میں شامل ہو گئے ہیں مگر قرآن پڑھا تک نہیں۔ برا جاننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں مجاہد غیر معمولی طور پر بہادر تھے۔ مثلا عمر بن مادی کرب کی بہادری کا ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا ہی ایک ہاتھی کو مرنے پہنچ گیا تھا جس کے دائیں بائیں پیادہ اور گھڑ سوار محافظ تھے۔ انہوں نے اس مجاہد کو برچھیوں سے چھلنی کر دیا تھا لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار نہیں گری تھی، اور دوسرے دن اسلام کا یہ شیدائی پھر میدان جنگ میں موجود تھا۔ اب بھی اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ سعد بن ابی وقاص نے اسے بھی کوئی مزید حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، طبری، بلازری اور ابن خلقان نے یہ واقعہ تفسیر سے لکھا ہے۔ عربوں میں بزلیہ سنجی اور شاعری عام تھی
اور عام طور پر عربی لوگ شاعرانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کرتے تھے۔ سعد نے ابن مادی کرب کو قرآن کا حافظ نہ ہونے کی بنا پر حصہ دینے سے انکار کر دیا، اور ابن مادی کرب نے شاعرانہ انداز میں کہا، جب ہم قتل کیے جا رہے تھے تو ہم پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ اہل قریش نے کہا کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے، جب برچیاں سینوں کو چھید رہی تھیں ہمیں برابر کا شریک رکھا گیا، لیکن دینار تقسیم ہونے لگے تو ہمیں برابر کا حصہ نہ ملا۔ عمر بن مادی کرب خاموش ہوا تو بشر بن ربی شیروں کی زبان میں گویا ہوا، میں نے قادسیہ کے دروازے پر جہاں اپنی اونٹنی بٹھائی، اور سعد بن ابی وقاص ہم پر امیر تھے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی سے سوا ہے، اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں، اللہ تجھے نیکی دے۔ تو قدیس محل کے دروازے پر ہماری تلواروں کی کانٹ یاد کر، جب ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اس میں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایسی خوفناک رات تھی جس میں سب چاہتے تھے کہ پرندوں سے پر لے لیں اور اڑ جائیں۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کے الفاظ کو رہ گا نہ جانے دیا۔ انہوں نے اس روز حضرت عمر کو قادسیہ کے حالات کی جو تفصیل لکھوا کر بھیجی، اس کے ساتھ ابن مادی کرب اور بشر بن ربی کے اشعار بھی لکھوائے اور اپنی سفارش ان الفاظ میں لکھوائی۔ ان دونوں نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے کارنامے مجھے یاد دلائے جن میں ذرا سا بھی مبالغہ نہیں۔ انہوں نے مجھ پر طعن اور تشنیع کی ہے، لیکن اس کا تعلق جہاد سے نہیں، میری ذات سے ہے۔ میں امیر المومنین کا فیصلہ چاہتا ہوں کہ انہیں کچھ اضافی مال دیا جائے یا نہیں۔ یہاں دو مورخوں کے اختلاف کا ذکر ضروری ہے۔ بشر بن ربی کا دوسرا شعر طبری نے یوں لکھا ہے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی کے سوا ہے، اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ بشر بن ربی کا شعر یوں ہے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی برائی ان کی بھلائی کے سوا ہے، وہ تکلیف دینے میں دراز قد ہیں اور ابو زناد کی طرح کوتاہ قد ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا قد چھوٹا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کو لکھا تھا کہ انہوں نے مجھ پر طعن و تشنیع کی ہے۔ اس سے بلازری والا شعر صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس میں سعد کے چھوٹے قد پر طنز کی گئی ہے۔ اپنے اسلاف کے کردار کی بلندی پر غور کیجیے۔ امیر لشکر پر طنز کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس شخص کو اضافی حصہ اس لیے دینے سے انکار کرتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں۔ اس گستاخی کی سزا دینے کے اسے اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کی توہین اور تعریف پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور اس لیے خود فیصلہ نہیں کرتا کہ اس سے بے انصافی نہ ہو جائے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین مال غنیمت کی تقسیم میں فیاضی برت رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور فیصلہ کریں۔ حضرت عمر کو پیغام پہنچا تو انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنا یہ مسئلہ اپنے مصاحبوں کے آگے رکھا۔ میرے عزیزو، حضرت عمر نے کہا، میں ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے ہمیں دیو جیسی ایک طاقت پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اس فتح نے میری روح سے بہت بڑا بوجھ اٹھا دیا ہے۔ میرے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قرض تھا، ہمارے ان تھوڑے سے مجاہدین نے یہ قرض چکا دیا ہے۔ کیسا قرض امیر المومنین؟ کسی نے پوچھا۔ خدا کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھولے نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی جس طرح کسریٰ پرویز نے میرا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں۔ کیا مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری نہیں کر دی؟ بے شک امیر المومنین، بے شک۔ کئی آوازیں اٹھیں، اور پھر میں نے تمہیں سعد کا ایک پیغام سنایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اس میں لکھا تھا کہ رستم نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا تھا کہ میں عرب کو تباہ کر دوں گا۔ مغیرہ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو۔ رستم نے کہا کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی۔ کہاں ہے وہ رستم؟ فارس کا سب سے زیادہ بہادر اور فارس کے بادشاہوں پر غالب رہنے والا رستم، جو فارس کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کی لاش کی ہڈیاں بھی دریا کے کنارے بکھر گئی ہوں گی، اس کا گوشت گیدڑ بھیڑیے اور گدھ کھا گئے ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف چلنے والوں کا یہی انجام نہیں ہوتا؟ بے شک امیر المومنین، سب نے کہا، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے کہا، یہ کارنامہ ہمارے مجاہدین کا ہے۔ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لی ہے اور کفار پر ثابت کر دیا ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ عمر بن مادی کرب اور بشر بن ربیہ انہی مجاہدین میں سے ہیں۔ مجھے مشورہ دو میرے عزیزو، کیا میں سعد کو اجازت دے دوں کہ وہ ان دونوں کو کچھ فالتو رقم دے دے؟ ابن خطاب، ایک ضعیف العمر صحابی، بولے، جہاں تو نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کرا دیا ہے، وہاں ان دونوں کو تھوڑا سا فالتو حصہ مل گیا تو اللہ تجھ سے باز پرس نہیں کرے گا۔ یہ نہ دیکھ کہ انہوں نے فالتو حصہ کس طرح مانگا ہے، یہ دیکھ کہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ ہاں امیر المومنین، ایک اور نے کہا، امیر لشکر کو اجازت دے دیں کہ انہیں کچھ دے دے۔ خدشہ صرف یہ ہے کہ فالتو حصہ طلب کرنے کا رواج ہی نہ شروع ہو جائے
حکم دے دیں کہ آئندہ کسی کو کسی بھی حالت میں فالتو حصہ نہیں ملے گا۔ ناظرین، مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ ان دونوں مجاہدین کو فالتو حصہ دے دیا جائے۔ حضرت عمر نے وہیں بیٹھے بیٹھے سعد بن ابی وقاص کے پیغام کا جواب لکھوایا۔ دیگر ہدایات کے بعد انہوں نے لکھوایا کہ عمر بن مادی کرب اور بشر بن ربیعہ کو 2,000 درہم فالتو دے دیے جائیں، اور سب سے کہہ دیا جائے کہ آئندہ ایسی کوئی مثال سامنے نہ آئے کہ زیادہ مانگنے کی عادت دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے گی۔ حضرت عمر کے اجازت نامے میں ایک جملہ یہ تھا، ان کی سرفروشی کی قیمت انہیں دے دی جائے۔ یہ پیغام قادسیہ پہنچا تو سعد بن ابی وقاص نے دونوں مجاہدین کو تمام لشکر کے سامنے 2,000 درہم دے کر امیر المومنین کا یہ پیغام سنایا کہ آئندہ ایسی کوئی مثال سامنے نہ آئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا پیغام سن کر مجاہدین میں کئی آوازیں سنائی دیں، خدا کی قسم، ہم میں دنیاوی لالچ والا کوئی نہیں، ہمارا انعام فتح ہے جو اللہ دیتا ہے، خدا کی قسم ہم مانگیں گے نہیں، ہمیں اللہ دے گا، واللہ ہم پورا فارس انعام میں لیں گے۔ مجاہدین کے یہ نعرے بے جان اور کھوکھلے الفاظ نہیں تھے، یہ ان کا کردار تھا، وہ اسی کو ایمان کہتے تھے۔ مبصرین اور واقعی نگاروں نے لکھا ہے کہ ان فاتح مجاہدین کے لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کرنی پڑی تھی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی، ان میں ایک سے ایک بڑھ کر بہادر موجود تھے، مگر انہوں نے ہر میدان میں شکست کھائی۔ طلحہ بن خویلد، عمر بن مادی کرب اور اشر بن قیس فتنہ ارتداد کے دست بازو تھے، اور یہ بڑے مضبوط دست بازو تھے۔ یہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ اسلام کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، مگر مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں پیٹ گئے، اور ارتداد کا جو طوفان اٹھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا۔ اسی طلحہ بن خویلد نے، اسی عمر بن مادی کرب نے اور اسی اشد بن قیس نے مسلمانوں سے شکست کھا کر ارتداد سے توبہ کی اور عصر نو اسلام قبول کیا اور حق کی تلوار لے کر باطل کے خلاف نکلے۔ تو ان کی بہادری کی داستانیں آج تک تاریخ سنا رہی ہے اور رہتی دنیا تک سناتی رہے گی۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ صرف اس لیے کہ یہ سب قوی الجسہ تو تھے لیکن ضعیف الایمان تھے۔ جب اسلام کی قوت سے مالا مال ہوئے تو فارس کی ہیبت ناک جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا۔ مورخوں نے غزوہ خیبر کے بعد جس جنگ کو باقی تمام جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ جنگ قادسیہ ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے ایوان کسریٰ کے دروازے کھول دیے تھے۔ قادسیہ فارس کا دروازہ تھا۔ فارسیوں نے اس دروازے کو 1,20,000 فوج سے، جس میں زیادہ تعداد گھڑ سواروں کی تھی، بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے فارسی تمام جنگی ہاتھی میدان میں لے آئے تھے۔ جنگی طاقت کے علاوہ فارسیوں کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ یہ ان کا اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں رسد اور افرادی قوت فوراً مل جاتی تھی۔ اس زمین پر فارس کے فوجی اجنبی نہیں تھے، اجنبی تھے تو مسلمان تھے۔ وہاں کی زمین ان کے دشمن، وہاں کے لوگ ان کے دشمن، وہاں کا پتا پتا پتھر پتھر ان کا دشمن تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے 800 میل دور تھے۔ فارس کے مورخوں نے بھی جنگ قادسیہ کو تفصیل سے اور خصوصی اہمیت دے کر بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ایک جماعت یا ایک امت بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک عقیدے کی خاطر جنگ لڑی۔ اس عقیدے نے مسلمانوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے بہادری کے ماورا العقل کارنامے کر دکھائے اور 4 روز مسلسل آرام کیے بغیر لڑے۔ ان کے مقابلے میں فارس کی فوج کے دستے باری باری آرام کر لیتے تھے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں جو مبصروں اور مورخوں نے لکھی ہیں۔ ہم واپس قادسیہ کے میدان میں چلتے ہیں۔ ناظرین، فارس کی فوج کی جو نفری بچ کر نکل گئی تھی اس کا رخ مدائن کی طرف تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے حکم دے دیا تھا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے۔ حضرت عمر نے فتح کی خبر ملنے پر سعد کو لکھا تھا کہ ان کے اگلے حکم تک وہ قادسیہ میں ہی رکے رہیں۔ جس طرح حضرت عمر قادسیہ کی تازہ خبر کے انتظار میں مدینہ سے باہر قادسیہ کے راستے پر چلا جایا کرتے تھے، ایسی ہی بےتابی سے یزگرد مدائن کی شہر پناہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور قادسیہ کی طرف سے آنے والے راستے کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی ماں نورین بھی اس کے پاس جا کھڑی ہوتی تھی۔ اس روز وہ اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس روز قادسیہ سے آخری قاصد اس کے محل میں آ کر گھوڑے سے اترا، وہی حسین و جمیل لڑکی اس کے پاس تھی جس کی بہن میدان جنگ میں رستم کے ساتھ تھی، اور اس روز یزگرد کچھ زیادہ ہی بے چینی اور بےتابی محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت قادسیہ کا قاصد اس کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور دربان سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیغام وہ شہنشاہ کو دے دے کیونکہ یہ پیغام اچھا نہیں۔ دربان نے اسے کہا کہ قاصد کو تو شہنشاہ ضرور بلائے گا۔ دربان کے پوچھنے پر قاصد نے بتا دیا کہ اپنی فوج نے بہت ہی بری شکست کھائی ہے اور رستم مارا گیا ہے۔
बेवकूफ़ ना बनो। दरबान ने कहा, ऐसा कभी हुआ नहीं कि पैगाम मैं शहनशाह तक पहुँचाऊँ और कासिद बहर से ही चला जाए। मैं तुम्हारे आने की इतला दे देता हूँ। यज़गर्द और रुस्तम ने पैगाम रसानी का यह इंतज़ाम किया था कि मैदान जंग से मदैन तक इतने फासले पर आदमी खड़े कर दिए थे जितने फासले पर कोई बुलंद आवाज़ से बोले तो उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। फारिस की फ़ौज भागी तो पैगाम रसानी का निज़ाम बर्बाद हो गया। पैगाम रसानी जिन आदमियों के ज़रिए होती थी उन्होंने अपनी फ़ौज को भागते और बिखरते देखा तो मैदान जंग के करीब जो पैगाम रसां थे वो भाग गए थे। ये जो कासिद आया था इसे जालिनूस ने भेजा था और इस कासिद के सामने जालिनूस मारा गया था। दरबान यज़गर्द के कमरे में दाखिल हुआ। कादसिया से कोई आया है? यज़गर्द ने पूछा। हाँ शहनशाह फारिस। दरबान ने उदास और मायूस से लहजे में जवाब दिया। वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है। क्या गम खा रहा है तुम्हें? यज़गर्द ने उसके चेहरे के तासुरात को देखकर पूछा। क्या कासिद ने कोई बुरी खबर सुनाई है? मैं उसे अंदर भेज देता हूँ। दरबान ने कहा, फौरन भेजो। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।